नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि एक और यूरोपीय मुल्क के जंगी बेड़े रेड सी से निकल गए हैं। यमन ने अपना वादा निभाया। यमन ने अमेरिका, यूरोप और इसराइल को नाको चने चबवा दिए हैं कि वो पूरी तरह से उसने रास्ता भी रोक के रखा है और अब नाकाम होकर तन्हा छोड़कर इसराइल को यूरोपीय जंगी बेड़े जो हैं वो एक के बाद एक वहां से निकलने पर मजबूर हैं। साथ यमन के हमले इस तरह से जारी हैं कि 4 से 5 जहाज़ों को, बहरी जहाज़ों को निशाना बना दिया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, यमन की जानिब से यह बात भी सामने आई है कि उनके पास इतना असलहा है, इतना असलहा का स्टोरेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। उसने अमेरिका को, इसराइल को पैगाम देते हुए कहा है कि तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा असलहा जो है हमने स्टॉक करके रखा हुआ है। और इसी के साथ नाज़रीन, गज़ा से भी हमारे पास खबरें आई हैं कि वहाँ पर किस तरह से लड़ाई जारी है। एक तरफ तो प्रपोजल डिस्कस किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ गज़ा में क्या सूरत हाल है। फिर ईरान के हवाले से भी जो इसराइली आर्मी ने एक रिपोर्ट शेयर की है जो ईरान का अटैक हुआ था, और अब वहाँ पर किस तरह से जो एयर डिफेंस है उसको तब्दील किया जा रहा है। ये अहम जो चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, यमन तारीख रकम कर रहा है। एक तरफ वो खड़ाक के साथ अमेरिकी, इसराइली और यूरोपीय जहाज़ों को निशाना बना रहा है, और दूसरी तरफ जो यूरोपीय जंगी बेड़े हैं वो छुप कर, ठीक है ना, छुप कर यहां से दौड़ने पर मजबूर हैं। और जो वेस्ट का मीडिया है वो भी इसको डाउन प्ले कर रहा है, बहुत कम रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी शिकस्त है, ये ऐसी इबरतनाक उनको शिकस्त है जिसकी मौजूदा टाइम में कोई मिसाल नहीं मिलती है। ये फ़लस्तीन के इत्तेहादियों की ताकत का भरपूर इजहार है, जिनको गुलाम बनाकर रखा गया, जिनको डिवाइड करके रखा गया, जिनके ऊपर रूल किया गया। लेकिन आज वक्त बदल चुका है और आज हिसाब का वक्त आ चुका है। तो जो सबसे पहले नेदरलैंड की खबर है वो आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, नेदरलैंड के जो यूरोपीय मुल्क जिसके जंगी बेड़े निकले हैं वो नेदरलैंड है, और बड़ी शर्मिंदगी के साथ रेड सी से जनाब वो चुपके से निकल गए हैं। और अमेरिका और यूरोप नाज़रीन यहाँ पर ऐसे आए थे कि वो यमन को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे, उसको इराक और लीबिया बना के रख देंगे। लेकिन एक भी जहाज़ को, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइएगा, एक भी जहाज़ को प्रोटेक्ट किए बगैर और जेनोसाइडल वॉर में अपना नाम लिखवाने के साथ अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो अपने वसाइल जो है वो ज़ाया करने के बाद यहाँ से जनाब चुपके से वो निकल लिए हैं। और जब जर्मनी के, नाज़रीन, जो सबसे पहले तो जर्मनी के निकले थे ना, तो जर्मनी के जब जंगी बेड़े निकले थे तो साथ ये भी खबर सामने आई थी कि मज़ीद यूरोपीय जो हैं उनके जंगी बेड़े तैयार खड़े एंड दे आर लीविंग। तो ये उस वक्त वाज़ेह हो गया था कि अब यूरोप जो है वहाँ से लीव करेगा और पीछे कौन रह जाएगा? अमेरिका, और उसके बाद बरतानिया रह जाएगा। और वो कब यहाँ से निकलेंगे? वो तब यहाँ से निकलेंगे, वो अपने जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसके इख्तिताम के साथ यहाँ से निकलेंगे। जो मैं आपको कहता हूँ ना कि इस जंग के इख्तिताम तक दुनिया इनके हाथ से निकल चुकी होगी, तो ये दो पीछे रह जाएंगे। ये जब इनकी हेजेमनी इस लाल सागर में गर्क होगी और इसी के साथ ये यहाँ से निकलेंगे। और वक्त ये तमाम चीज़ें आपको साबित कर रहा है। और नेदरलैंड का आज यहाँ से निकलना ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इस जंग का फातेह कौन होगा। यानी देखें ना, क्या मैक्रोन जो कि फ्रांस के सदर हैं वो ये कहते हैं यूरोप इज डाइंग। यार वो अपने मुंह से ये बात कर रहे हैं कि यूरोप इज डाइंग। तो मुझे बताइए, वेस्ट की हेजेमनी खत्म हो रही है, तो इसराइल तो फ्रंट लाइन स्टेट है वेस्ट की, ठीक है, वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर की फ्रंट लाइन स्टेट है इसराइल, और उनकी हेजेमनी की वजह से तो कायम है। मतलब उनकी बदमाशी की वजह से, या उनका एक जो जिस तरह से वो फातेह हुए जंग अज़ीम अव्वल में, तो उसी की वजह से तो वो कायम है। उन्होंने यहां पर आकर जबरदस्ती इनको बसा दिया। तो जब उनका ये हेजेमनी नहीं रहेगी तो फिर इसराइल कैसे कायम रहेगा? ये बात आपको समझनी है कि यानी इसराइल की टोटल जो बुनियाद है वो इस चीज के ऊपर है कि वेस्ट उसको सपोर्ट करता है। वेस्ट दुनिया में जो है वो रूल कर रहा है, दुनिया में जो इक़्तिदार है वो वेस्ट का है। तो ये उनका एक नाजायज़ बच्चा जिसको कायद-ए-आज़म ने कहा था। तो देखें, हम तो इसको कबूल नहीं करते, यानी मुस्लिम मुल्क जो हैं वो तो इसको कबूल नहीं करते, और हर कोई चाहता है कि इसको ख़त्म करना। तो क्यों नहीं ख़त्म कर सका? क्योंकि भाई इक़्तिदार उनके पास है। तो जब उनका इक़्तिदार ख़त्म हो रहा है तो आप यहाँ पर जितने मर्जी बड़ा असलहा ला कर रख दें, इसराइल कैसे कायम रहेगा? तो बात यह है कि ये इस बात का सबूत है
کہ اس جنگ کے اختتام پر فاتح کون ہونے والا ہے۔ یہ راستہ لمبا ضرور ہے، مشکل ضرور ہے، بہت ساری منازل ابھی ہم نے طے کرنی ہے، لیکن اختتام میں کون فاتح ہوگا وہ فلسطین کی آزادی کا یہ فیصلہ کن مارکہ ہے، اور فلسطین اور اس کے اتحادی اس جنگ سے فاتح ہو کر نکلیں گے۔ اچھا، ایک طرف تو ناظرین یہ یورپی جنگی بیڑے چپکے چپکے سے ریڈ سی سے نکل رہے ہیں، جب آئے تھے تو بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑے کھڑاک اور بڑے مطلب کیا وہ میڈیا ہائپ تھی اور پتہ نہیں کیا کرنے نکلے ہیں، لیکن اب خاموشی کے ساتھ یہاں سے نکل رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو یمن کے ناظرین حملے ہیں وہ تو اسی آب و تاب کے ساتھ جاری ہیں، اور اس آب و تاب کے ساتھ جاری ہیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 5 کے قریب جہازوں کو، بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ 5 کے قریب بحری جہاز، اندازہ لگائیے کیا دنیا میں کوئی اور طاقت ہے جو اس طرح ویسٹ کو ٹکر دے سکتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پرتگال کے ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پرتگیز فلیگ شپ از ہٹ ان عربین سی، بحیرہ عرب کے اندر، ریڈ سی کے اندر بھی نہیں، بحیرہ عرب کے اندر اس پر ڈرون اٹیک کیا گیا ہے۔ اور ابھی ناظرین ایک اور بڑی دلچسپ رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ جو بحر ہند میں جو جنگ پھیلی، اب جو وہاں پر انہوں نے مورچے سنبھال لیے ہیں، اور پہلے جہاز کو MSC اوریون، اسرائیلی جہاز ہے یہ، اس کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو ابھی ناظرین رپورٹ یہ سامنے آئی ہے کہ وہ 600 کلومیٹر دور تھا۔ کتنا؟ 600 کلومیٹر دور۔ اس پوری جنگ کے اندر یمن نے اتنی لمبی رینج کے اندر حملہ نہیں کیا، تو بہت زیادہ خوف پایا جا رہا ہے کہ اچھا اگر یہ اتنے لمبے حملے کرنا شروع ہو گیا ہے تو پھر تو کوئی یہاں سے بچ کر نہیں گزرنے والا۔ پہلے تو معاملہ صرف ریڈ سی کے اندر تھا، پھر یہ ابھی ریڈ سی سے نکل کر عربین سی میں بھی آ چکے ہیں، اور عربین سی سے انڈین اوشن میں بھی آ چکے ہیں۔ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے یہ کتنی بڑی طاقت کا اظہار ہے کہ 600 کلومیٹر دور جاتا ایک موونگ آبجیکٹ، اس کو آپ فضائیہ کے بغیر اتنا پریسائزلی، اتنا کامیابی کے ساتھ جا کر نشانہ بنا رہے ہیں۔ دس از انبلیویبل، اور یہی خوف وہاں پر پایا جا رہا ہے۔ دا اٹیک آن دا MSC اوریون occurring some 600 kilometers off the coast of the Yemen appeared to be the first confirmed deep sea assault claimed by Houthis since they began targeting ships in November۔ رپورٹ کے مطابق یہ پہلا اتنا لمبا جو اٹیک ہے وہ حوثیوں کی جانب سے کیا گیا ہے۔ It suggests that the Houthis have the ability to strike out potentially into the distance of the Indian Ocean as the rebel previously threatened in their continuing campaign over Israel's war on Gaza۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اتنی انہوں نے پوٹینشل دکھا دیا ہے، اپنی صلاحیتوں کا واضح اظہار کر دیا ہے کہ وہ اتنا لمبا حملہ کر سکتے ہیں۔ اور انڈین اوشن کے اندر اب مثال کے طور پہ آپ یہ تصویر جو ابھی جاری ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنی کامیابی کے ساتھ جو نیول بلاکڈ ہے وہ قائم ہے، یعنی یمن جو ہے وہ ایک بھی اسرائیلی، امریکی، یورپی جہاز کو نہیں گزرنے دے رہا، وہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ہٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں سارے گھوم کے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ وہ بات کر رہے ہیں کہ اب یہ جو گھوم کے جا رہے ہیں اسرائیلی سارے جہاز، امریکی، یورپی، اب یہ بھی محفوظ نہیں ہے کہ پہلے یمن کے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان کو ہٹ کر سکتا، لیکن اب اس نے کامیابی کے ساتھ یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ جیسے اچانک ان کے پاس ہائپر سونک میزائل آ گئے، اور ابھی پتہ نہیں کون کون سے ہیں، تو اس کو جناب انہوں نے ہٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ جو جہاز گھوم کے جا رہے ہیں، آغاز اس کا ہو گیا ہے، اور اس کی شدت آپ کو ابھی رفع آپریشن کے ساتھ جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اچھا، یہ ایک چیز ہوگی، اور اسی کے ساتھ ناظرین یمن کی سٹیٹمنٹ یہ سامنے آئی ہے نیدرلینڈ کے نکلنے کے بعد کہ ہمارے پاس جو سٹاک پائل ہے، جو اسلحے کا ذخیرہ ہے، وہ اتنا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے، یمن سیز اٹس ویپنز سٹاک پائل unimaginable as more European warships depart Red Sea۔ ٹھیک ہے، یہ یمن کہہ رہا ہے کہ انتھنکیبل ہے۔ وہ کہتے ہیں مطلب ایکسپرٹ اس سے پہلے یہ کہہ چکے ہیں کہ 10 سال 20 سال یہ جنگ لڑ سکتا ہے، وہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ انتھنکیبل۔ ٹھیک ہے، پہلے یہ کیلکولیشن دی نا بھائی شاید ان کے پاس اتنا ہے کہ 10-20 سال یہ جنگ وہ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ اسلحے کا ذخیرہ جو ہے وہ ہمارے پاس، اور اتنا ہے کہ تم تھنک بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچھا، ابھی ذرا ایکسپرٹ اس کے اوپر جو نیا سینیریو ڈیولپ ہوا ہے، اس کے لانگ رینج حملے، اس کے یہ اسلحے کے ذخیرے کا اظہار، تو اس کے بعد وہ صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ادھر رفح میں آپریشن شروع ہوگا تو یمن کا کیا کردار ہے، اور یمن نے یعنی فلسطین کے اتحادیوں نے اب یہاں پر اپنی جو پاور ہے اس کا ایسا اظہار کر دیا کہ جس کو اب ختم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو اسرائیل کا خاتمہ طے ہے۔ جب ان کے سامنے ایسی پاورز ایمرج کر گئی ہیں کہ جو یہ انٹینٹ رکھتی ہیں کہ انہوں نے فلسطین کو آزاد کروانا ہے، اور ان کے پاس پاور بھی آ گئی ہے،
تو پہلے شاید انٹینٹ ہوگی یا نہیں ہوگی لیکن پاور نہیں تھی. آج انٹینٹ بھی ہے اور پاور بھی ہے تو اسرائیل کا خاتمہ طے ہے. یہ ذرا ایکسپرٹ کی ایک رائے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. There is almost consensus among study centers and foreign experts that the United States of America is unable to impose its will in the Red Sea. کہ سب میں یہ اتفاق ہے کہ جناب امریکہ اپنی جو ول ہے وہ ریڈ سی میں امپوز کرنے میں ناکام ہو چکا ہے, یعنی اپنی طاقت دکھانے میں ناکام ہوا ہے. And that the military operations against Yemen are currently limited and it may take years to wage a ground war or move the fronts with direct air participation, and despite this the results remain not guaranteed. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ والا فیز چل رہا ہے نا کہ جس میں اس طرح کی لڑائی جاری ہے, اس سے اگر اگلا فیز آتا ہے کہ جس میں امریکہ یہ سوچتا ہے کہ اب ہمیں گراؤنڈ وار کی طرف بڑھنا چاہیے, یعنی فوجیں یمن میں اتار دینی چاہیے, تو وہ بھی سال ہا سال جنگ چلے گی اور اس میں بھی ریزلٹس گارنٹیڈ نہیں ہے کہ یعنی امریکہ اس میں بھی فاتح نہیں ہے. اگر وہ یہ بھی فیصلہ کرتا ہے تو راستے اس کے پاس کیا بچا ہے, یعنی آ کر دھمکا لیا, پیسوں کی آفر کر لی, اب اگر وہ گراؤنڈ وار کی طرف جاتا ہے تو بھی اس میں وہ فاتح نہیں ہے, تو پھر کس کا سکہ چلے گا, کس کا ڈنڈا چلے گا؟ یمن کا چلے گا نا. تو یمن اپنی بات منوائے گا. تو یمن کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے فلسطین کی آزاد کرو. تو مجھے بتائیں یہ کس طرح سے اس بات کو جھیلیں گے؟ ٹھیک ہے, تو ابھی جب حزب اللہ آئے گی وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گی؟ تو یہ فلسطین کی اتحادیوں کی طاقت کا بھرپور اظہار ہے. مڈل ایسٹ کی بڑی بڑی پاورز کو یمن پیچھے چھوڑ چکا ہے, جو سالانہ $70 بلین تک اپنے ملٹری کے اوپر خرچ کرتی ہیں. یمن اس سے بھی آگے چلا گیا ہے, ٹھیک ہے, جس کی ٹوٹل جی ڈی پی $7 لاکھ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بتاتا ہے ہمیں کہ فلسطین کے اتحادی آج کیا ہیں. یعنی چھوڑ دیں عرب وارز کو کہ اس میں عرب شکست کھائے تھے, آج دیکھیے اور دیکھیے کہ کون فاتح ہے, کس کا غلبہ ہے اور کون جو ہے وہ لوزنگ سائیڈ کے اوپر کھڑا ہوا ہے. تو یہ یمن کی تفصیلات ہوگی. اب ہم ذرا چلتے ہیں غزہ میں. ناظرین کیا صورتحال ہے غزہ میں؟ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیلی فوج اندر ہے, غزہ کے اندر مختلف علاقوں سے پینیٹریٹ کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہے. رفح کی سراؤنڈنگ میں وہ ڈپلائیڈ ہو چکی ہے. تو لڑائی جو ہے وہ غزہ کے مختلف ایکسس کے اوپر جاری ہے. زیادہ سینٹر کے ایریا میں ہے, سب زیادہ ان کی فوج سینٹر میں ہے, تو لڑائی بھی سب زیادہ سینٹر کے ایریا میں ہے. نارتھ میں اوپر بیت حنان اور بیت الحیہ میں بھی لڑائی جاری ہے. ساؤتھ کے علاقوں میں بھی کہیں کہیں پر لڑائی جاری ہے. تو یہ کچھ تفصیلات وہاں سے آئی ہیں. القسام بریگیڈ یہ بتا رہی ہے we targeted the concentrations of occupation forces near the Hulit with a 114 mm short range رجوم میزائل سسٹم. جہاں پر اسرائیلی فوج کی کنسنٹریشنز تھیں ان کو رجوم میزائل کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کو وہاں پر نقصان پہنچایا گیا ہے. القدس بریگیڈ یہ بتا رہی ہے we targeted with barrage of mortar shells position of enemy soldiers and vehicles in the vicinity of Sheikh Ajlan south west of the Gaza city. گازا سٹی کے ویسٹ میں یعنی نارتھ کے اندر ہی جہاں پر اسرائیلی فوج کی وہیکلز ملٹری کھڑی تھیں اور اسرائیلی فوج وہاں پر موجود تھی, ان کو بہت بڑی تعداد میں مورٹار کے گولوں کے ساتھ جو ہے نشانہ بنایا گیا اور وہاں پر ان کی ہلاکتیں ہوئیں. پھر القسام بریگیڈ یہ بتا رہی ہے we targeted Zionist forces in the Neth Zarim axis with short range rocket system. Neth Zarim یہ وہ سینٹر کا ایریا ہے جہاں جو نارتھ اور ساؤتھ کو ڈیوائیڈ کرتا ہے, جہاں پر سب زیادہ ان کی فوج موجود ہے, اس کو شارٹ رینج راکٹ سسٹم کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے اور بھاری نقصان جو ہے ان کو وہاں پر اٹھانا پڑا ہے. پھر القسام بریگیڈ کیا بتا رہی ہے we bombed Zionist forces stationed in the Neth Zarim with heavy caliber mortar shells. کیونکہ یہ نیت زریم مطلب اچھا خاصا لمبا کوریڈور ہے, تو جو مختلف مطلب کوئی اس سائڈ پہ میڈیٹرینین سی کی سائڈ پہ وہ کھڑی ہیں, کچھ ادھر والی سائڈ پہ کھڑی ہیں, تو وہاں مختلف جگہوں پر کھڑی ان فورسز کو نشانہ بنایا گیا ہے, کسی کو شارٹ رینج راکٹ سسٹم کے ساتھ, کسی کو مورٹار شیلز کے ساتھ. اس کے علاوہ ناظرین یہ جو دیر البالا کا ایریا ہے یعنی سینٹر کا ایریا ہے, یہاں پر وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اسرائیلی فوج نے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو کیسے کنفرنٹ کیا گیا ہے. ذرا سنیے گا. A limited incursion by the Israeli vehicles along the security fence aimed artillery shelling and gunfire east of the city of Deir al-Balah in the central Gaza Strip. کہ لمیٹڈ لیول پر انہوں نے انکرین یعنی اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ہم نے ان کو کنفرنٹ کیا اور پھر ان کو پیچھے بھاگنے پر جو ہے وہ مجبور ہو گئے. تو یہ ناظرین اس وقت غزہ کے مختلف ایکسس کی صورتحال ہے. زیادہ لڑائی کا جو فوکس ہے وہ فی الحال سینٹر کے اوپر ہے, لیکن باقی خاص کر کے نارتھ کے اندر لڑائی ہے, ساؤتھ کے اندر کہیں کہیں واقعات ہو رہے ہیں, اور یہ لارج سکیل کے اوپر شروع ہو جائے گی جب رفح آپریشن شروع ہوگا. اچھا یہ غزہ کی صورتحال ہوگی. اب آخر میں
میں ایران کے حوالے سے ناظرین کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. ایران کی جو جنگ والا معاملہ ہے، یعنی ایران اسرائیل جنگ، وہ وہیں پر ہے. اس وقت پس پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے. اسرائیل جو ہے وہ مکمل اپنا جو ایئر ڈیفنس ہے اس کو تبدیل کر رہا ہے، اور اس وقت ایک اہم ترین رپورٹ سامنے آئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا جو روایتی میڈیا ہے اس کا ان چیزوں کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. تو یہ ایک رپورٹ اسرائیل کی جانب سے شیئر کی گئی ہے اس ایرانی حملے. میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ حملہ جان نہیں چھوڑنے والا، یہ یہ چلتا رہے گا، اس کا تذکرہ آتا رہے گا. تو اب اس کے اوپر ایک رپورٹ آئی ہے. وہ رپورٹ بتاتی ہے کہ امریکی ایئر ڈیفنس کس طرح سے ٹوٹل فیل ہوا تھا ایرانی میزائلوں کے سامنے. یعنی اسرائیلی نہیں، اسرائیل سے اوپر امریکی ایئر ڈیفنس ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل تو کھڈے میں رہ گیا، امریکی ایئر ڈیفنس بھی ناکام ہوا ایرانی میزائلوں کو روکنے میں. یہ اسرائیل کی رپورٹ ہے. یہ ذرا آپ دیکھیے گا، اسرائیلی آرمی: The American system largely failed to intercept Iran ballistic missiles in the attack on Israel. شادیانے بجائے گئے، ایک دوسرے کو وکٹری کی مبارکبادیں دی گئی، ٹھیک ہے، آپس میں مبارکبادیں اور مٹھائیاں دیتے رہے. تو آج رپورٹ شاید کہا کہ ہم نے تو آپ کو اس وقت بھی بتا دیا تھا کہ یہ کامیاب ترین حملہ ہے. اور آج ان کی جو رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے کہ جناب ہمارا تو ایئر ڈیفنس ہی ناکام ہو گیا. تو ایئر ڈیفنس ناکام ہو گیا تو آپ نے ہاتھوں سے ایرانی میزائل پکڑے ہیں، اس کا مطلب وہ گراؤنڈ سے جا کر ٹکرائے ہیں نا، تو آپ فیل ہوئے ہیں. دیکھیں ساری جنگ ہی یہی تھی کہ بھائی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو ہٹ کر سکے. تو آج ایک طاقت کا اظہار ادھر یمن نے کر کے دکھایا، ایک ایران نے اپنی طاقت شو کروا دی ہے کہ نہ آپ کا ایئر ڈیفنس اس قابل ہے کہ وہ اس کو بچا سکے. اور ایران انٹینٹ بھی رکھتا ہے اور صلاحیت بھی. اس سے پہلے مڈل ایسٹ میں کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو صلاحیت رکھتی ہو. شاید کسی کی انٹینٹ ہو لیکن صلاحیت نہیں تھی، لیکن آج اس کی صلاحیت آ چکی ہے کہ وہ آپ کو ہٹ کر سکتا ہے. تو اس میں ناظرین بتانا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اس وقت ظاہری طور پر ایران اسرائیل کے معاملے پر کچھ نہیں چل رہا. اس وقت فوکس ادھر ہے، ڈیل کے اوپر، رفع آپریشن. ایران اور اسرائیل کا سیدھا سامنے جیسے پیچھے ایشو چلا تھا نہیں چل رہا. لیکن اصل میں معاملہ وہی ہے، اصل میں معاملہ وہیں پر رکا ہوا ہے. یعنی پس پردہ ساری جو تیاری ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آگے سارے سال ہا سال جو آپ ڈائریکشن دیکھیں گے ملٹری انڈسٹری کی، ان کی ساری جو ملٹری ریالٹی ہے وہ ساری اس حملے کے گرد گھومے گی کہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے، سپیریئر ویپنز ایران سے کیسے بنانے ہیں، ایران کو کیسے کمزور کرنا ہے. یہ سارے معاملات اسی حملے کے گرد چلیں گے. اور پھر ایک وقت آئے گا میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ ایران اور اسرائیل آمنے سامنے ہوں گے. وہ جنگ ہوگی. یعنی میں یہ دعویٰ تو پہلے دن سے کر رہا ہوں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ آپ دیکھیں گے. اور جب سے ایران نے حملہ کیا ہے میں آپ کو 1000% شور یہ بتا سکتا ہوں کہ ایران اور اسرائیل جنگ کے بغیر مطلب آپ بھول جائیں کہ یہ جنگ نہیں ہوگی. یہ ہر صورت میں ہوگی. اور اس میں کرنا کون، یہ اسرائیل کے لیے مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کے لیے نہ جائے، کیونکہ اسرائیل تو سارا قائم ہی اس چیز کے اوپر ہے کہ مڈل ایسٹ میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو اس کو ہٹ کر سکے. تو وہ کس طرح سے ایک ایسی طاقت کو یہاں پر چھوڑ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اتنی بڑی صلاحیت رکھتی ہو. تو یہ جنگ ہونی ہے. اور نتن یاہو تو ابھی اس جنگ کو کرنا چاہ رہا ہے. میں اب بتا رہا ہوں میڈیا پر آپ کو یہ چیزیں ابھی تک نہیں نظر آ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ معاملہ ٹل گیا، یہ ٹلا نہیں ہے، یہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اور دیکھیں نا آج انہوں نے رپورٹ جاری کر دی کہ ہمارا تو فیل ہوا ہے. اب وہ بہت بڑی تعداد میں ایئر ڈیفنس ٹوٹل ریپلیس کر رہے ہیں، ٹوٹل، ٹھیک ہے. تو ادھر جنگ کی پوری تیاری ہے ایران کے ساتھ. تو یہ ایک چیز ہے. پھر اب ذرا ایران کی جانب سے کچھ سٹیٹمنٹ سامنے آ رہی ہیں. The crisis in the Palestine will not be settled unless the land is returned to its rightful owners. تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک یہ زمین ان کو نہیں دی جاتی جن کی یہ زمین ہے. اچھا اگر آپ ان کا میڈیا اٹھا کر دیکھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہو کیا رہا ہے. وہ تو ایران کے اوپر مطلب صبح شام ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، ہمارا میڈیا نہیں کر رہا. وہاں پر ڈاکومنٹریز بن رہے ہیں، انٹرویوز ہو رہے ہیں، مطلب اسے حملے کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا ہے. آگے کیا یہ صورتحال اختیار کرے گی، ایران کو کیسے، وہ ایران کو ہیڈ آف سنیک ان کا میڈیا ایسے بھی لکھ رہا ہے، دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے. جیوش ملٹری ایکسپرٹ کے ساتھ وہ جناب پروگرامز ہو رہے ہیں کہ اب ایران جو اتنی پاور کے ساتھ آ چکا ہے اس کو کیسے روکنا ہے. تو وہاں پر پورا یہ چلا ہوا ایران والا معاملہ. یہ تو ہمارے میڈیا پہ فی الحال جو ہے کوئی اتنا فوکس نہیں ہے. اچھا پھر آگے دیکھیے. دا غازہ فائل ہیز بیکم دا موسٹ امپورٹنٹ ایشو ان دا ورلڈ اینڈ ایفرٹس ٹو ڈائیورٹ اٹینشن فرام وٹ از ہیپننگ ان دا اسٹرپ آر انسکسیسفل. وہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا سب سے
جو امپورٹنٹ ایشو ہے وہ بن چکا ہے یہ غزہ والا معاملہ، اور جو کوئی یہ کوشش کر رہا ہے کہ غزہ سے توجہ ہٹائی جائے وہ انسکسیسفل ہوگا۔ پھر بڑی امپورٹنٹ بات یہ کی گئی ہے، فورسنگ دا کنٹریز آف دا ریجن ٹو نارملائز ریلیشنز ود زائنسٹ اینٹی ول ناٹ سالو اینی پرابلم۔ بہت بڑی بات، عربوں کو پیغام دیا گیا ہے کہ جناب یہ جو ادھر کوششیں لگے ہوئے ہیں نا کہ نارملائزیشن کا فورس کیا جا رہا ہے اسرائیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس سے کچھ اچیو نہیں ہونے والا، نہ یہ نارملائزیشن ہو سکتی ہے، نہ اس سے کوئی اچیو ہوگا۔ یہ مسئلہ کب ختم ہوگا؟ جب فلسطین آزاد ہوگا۔ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا، یہ جنگ اب چھڑ چکی ہے، یہ جنگ جاری رہے گی، اس سے نیچے کوئی بات نہیں بننے والی۔ تو یہ ناظرین اس وقت کی بڑی اہم اور تازہ ترین تفصیلات ہم نے آپ کے سامنے رکھی، یمن سے لے کر اور ریجن سے لے کر کیسے بحر ہند میں جنگ پھیل چکی ہے، آگے بحر روم میں پھیلنے جا رہی ہے۔ صرف یہ انتظار رفع آپریشن کا ہے، یہ بس ابھی کا معاملہ ہے، آج اور کل کا معاملہ، اس سے زیادہ لمبا معاملہ نہیں ہے۔ یا تو جنگ مندی ہے جو کہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کہہ چکا ہے کہ جنگ مندی ہو بھی گئی تو میں تو رفع میں جاؤں گا۔ تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے، ایک فیصلہ کن مارکہ ہے۔ دیکھیں فلسطین کی آزادی ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ وہ طے ہے، آپ مذاکرات کے ذریعے کریں، آپ جنگ کے ذریعے کریں۔ جنگ میں آتے ہیں تو آپ کے سامنے ہم نے یہ ساری پاور شو کروا دی ہیں کہ ماضی میں کچھ اور تھا، آج ریالٹی بدل چکی ہے۔ ٹیبل پر بیٹھتے ہیں مذاکرات کے لیے تو کون غالب ہے؟ فلسطین کے اتحادی، ان کی شرائط مانی جا رہی ہیں، ان کے معاہدے مانے جا رہے ہیں، ان کی جو کنڈیشنز وہ رکھتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے ہاں یہ تو اصول نہیں ہیں۔ تو ساری دنیا سے ویسے بھی آوازیں آزادی فلسطین کے لیے اٹھ رہی ہیں، تو ساری دنیا تو پاگل نہیں ہو سکتی، فرانس کا صدر تو پاگل نہیں ہو سکتا جو کہتا ہے کہ آزادی فلسطین کا وقت آ گیا ہے۔ تو یہ اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت اللہ حافظ۔